हमना दलिए का प्याला थामे झंझलाहट भरे कदमों के साथ फरजाद के पीछे कमरे में दाखिल हुई, जो अपनी 28 साला जिसामत के बावजूद किसी छोटे बच्चे की तरह बेड के गिर्द चक्कर लगा रहा था। उसके चौड़े शाने और कदावर वजूद किसी पहलवान जैसा था, मगर इस वक्त वो एक हाथ में लकड़ी का घोड़ा पकड़े उसे हवा में लहरा रहा था, जैसे उसे कमरे की दीवारों की नहीं बल्कि अपनी ख्याली दुनिया की फिक्र हो। हमना ने एक गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून किया और उसे मुखातिब करते हुए कहा कि फरजाद, अब जिद छोड़ो और जल्दी से ये दलिया ख़त्म कर लो, मुझे और भी बहुत से काम हैं। मगर फरजाद ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ अपनी मखमली आंखें घुमाई और अचानक रुक कर हमना की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई खिलौना हो। वो मचलते हुए बेड के किनारे पर बैठ गया और पैर ज़मीन पर मारने लगा। हमना ने जब चम्मच भरकर उसके लबों के करीब किया तो उसने मासूमियत का लिबादा ओढ़कर मुंह तो खोला, लेकिन जैसे ही चम्मच करीब आया उसने जानबूझकर अपना तवाज़ुन बिगाड़ते हुए सारा सफ़ेद दलिया अपनी स्याह घनी दाढ़ी और होठों के गिर्द फैला लिया। हमना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो टिश्यू पेपर उठाते हुए बड़बड़ाने लगी कि तुम आखिर कब बड़े होगे, देखो कितना गंद मचा दिया है। मगर जैसे ही उसने झुककर उसकी बियर्ड साफ करना शुरू की, फरजाद बिल्कुल साकित हो गया और उसकी सांसें गैर मामूली तौर पर गर्म होने लगी, जिसने हमना के हाथ एक पल के लिए रोक दिए। फरजाद ने ज़िद्दी लहजे में अपनी दाढ़ी की तरफ इशारा किया और कहने लगा कि यहाँ से भी साफ़ करें और मेरे होठों पर लगा दलिया भी अपने हाथों से साफ़ करें, जैसे मम्मा करती थी, बिल्कुल वैसे ही। उसकी आवाज़ में मौजूद अजीब सी शिद्दत और मर्दाना खुमार ने हमना के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ा दी। वो घबराकर पीछे हटने लगी और उठना चाहा, मगर फरजाद ने पलक झपकते ही उसकी कलाई अपनी फौलादी गिरफ्त में ली और एक ज़ोरदार झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। हमना संभल ना सकी और सीधी उसकी चौड़ी और मजबूत गोद में जा गिरी। उसकी दबती हुई सांसें हमना के गालों को झुलसाने लगीं और वो साकित रह गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक 5 साला जहन रखने वाले बच्चे के लम्स में इतनी शिद्दत और ऐसी मर्दाना वहशत कैसे हो सकती है। फरजाद ने हमना को अपनी गिरफ्त में मज़ीद खींच लिया और बच्चों की तरह मचलते हुए जिद शुरू कर दी कि वो उसके गाल पर भी वैसे ही प्यार करे जैसे उसकी मम्मा उसे किया करती थी। हमना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और उसे समझाना चाहा कि वो अब कोई छोटे बच्चे नहीं है, मगर फरजाद ने अपना गाल उसके लबों के बिल्कुल करीब कर दिया और पैर पटकते हुए ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि नहीं, पहले प्यार करे फिर मैं आपकी बात मानूंगा, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उसकी इस हठ धर्मी और ज़बरदस्ती पर हमना का रंग फक हो गया। वो जितनी मसामत कर रही थी, फरजाद उतना ही ज़्यादा उससे चिपकता जा रहा था। आखिरकार उसकी मुसलसल जिद और बाजू पर बढ़ते हुए दबाव से तंग आकर हमना को हार माननी ही पड़ी और उसने लरसते हुए लबों के साथ बादिल नाख्वास्ता उसके सख्त गाल पर अपना लम्स छोड़ा तो फरजाद के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई, जिसने हमना के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया। हमना अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी माली कशमकश के दौराहे पर खड़ी थी जब उसकी नज़र अखबार के क्लासिफाइड हिस्से में छुपे एक इश्तिहार पर पड़ी, जहाँ एक केयर टेकर की ज़रूरत थी जो 28 साल नौजवान की देखभाल कर सके। भारी मुशाहिदे ने उसे फ़ौरन इस नौकरी के लिए माइल कर दिया और वो तमाम तर खदशात को पसे पुश डाल कर हवेली पहुंच गई। लेकिन वहां का माहौल देखकर उसके वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। हवेली की बुलंद बाला दीवारें, कदीम लकड़ी के दरवाजे और राहदारियों में लगी हुई वो पुरानी तस्वीर हमना को अपनी साकित नज़रों से घूरती हुई महसूस हो रही थी, जैसे वो उसे इस पुरअसरार घर के किसी गहरे राज से आगाह करना चाहती हो। मोमिना बेगम ने उसे ऊपर की मंजिल पर वाक़ एक बड़े कमरे की तरफ रहनुमाई की, जहाँ अबनूस के भारी दरवाजे के पीछे हमना का सामना पहली बार फरजाद से हुआ, जो ज़मीन पर बिछे महंगे कालीन पर बैठा लकड़ी के छोटे से खिलौनों से खेलने में मगन था। हमना एक लम्हे के लिए दंग रह गई, क्योंकि उसके सामने कोई बच्चा नहीं बल्कि 6 फुट से ज़ायद कद वाला एक वजी और कसरती जिस्म का मालिक नौजवान था, जिसके चौड़े शाने और मजबूत बाजू किसी यूनानी मुजस्मे की मानंद तराशीदा थे। मगर तजाद ये था कि इन ताकतवर हाथों में एक लकड़ी का घोड़ा था जिसे वो फर्श पर चला रहा था। हमना के जहन में बार बार एक ही सवाल गर्दिश करने लगा कि इतना शानदार पर्सनैलिटी वाला मर्द दिमागी तौर पर एक बच्चा कैसे हो सकता है। मगर जब फरजाद ने अपनी बड़ी बड़ी मखमली आंखें घुमाकर उसे देखा और मासूमियत से अपना अंगूठा मुंह में डालकर उसे पुकारा तो हमना के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वो किसी आम
نوکری پر نہیں بلکہ ایک دہکتے ہوئے آتش فشاں کے قریب آ گئی ہے۔ حویلی کی پراسرار خاموشی ہمنا کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی جب مومنہ بیگم اسے راہداریوں سے گزارتے ہوئے گھر کے قوانین سمجھا رہی تھی۔ ہمنا کی نظریں دیوار پر لگی ان قدیم اور بوجھل تصویروں پر جمی تھیں جو گزرے ہوئے زمانوں کی داستانیں سناتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر تصویر کے پیچھے جیسے کوئی چھپا ہوا راز ہمنا کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ فرجاد کے کمرے کے سامنے پہنچی، ہمنا نے محسوس کیا کہ یہاں کی ہوا باقی حویلی سے زیادہ بوجھل اور گرم ہے۔ مومنہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہمنا کے لیے کسی اچنبھے سے کم نہ تھے۔ فرجاد فرش پر بیٹھا لکڑی کے رنگ برنگے بلاک سے گھر بنانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کا مضبوط اور کثرتی وجود ان چھوٹے کھلونوں کے ساتھ ایک عجیب سا تضاد پیدا کر رہا تھا۔ ہمنا اسے دیکھ کر شرمندہ رہ گئی کہ ایک مکمل جوان مرد جس کی شخصیت سے رعب چھلکنا چاہیے تھا، وہ کس طرح ایک 5 سالہ بچے کی طرح زمین پر بیٹھا اپنی ہی دنیا میں مگن ہے۔ فرجاد نے جیسے ہی ہمنا کی قدموں کی چاپ سنی اور اس نے ایک دم سر اٹھایا اور اس کی عقابی نظریں ایک لمحے کے لیے ہمنا کے چہرے سے ایسی شدت سے جمی کہ اسے لگا جیسے وہ اس کے وجود کے آر پار دیکھ رہا ہو، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں وہی بچکانہ معصومیت اور ڈر لوٹ آیا اور وہ دوڑ کر مومنہ بیگم کے پیچھے چھپ گیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی اجنبی کو دیکھ کر سہم جاتا ہے۔ ہمنا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ اس عالی شان حویلی اور اس وجی نوجوان کی معصومیت کے پیچھے کچھ ایسا راز ضرور ہے جو عام نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے۔ اگلی صبح جب ہمنا دلیے کا پیالہ لیے فرجاد کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمنا نے اس کے قریب کرسی رکھی اور اسے پیار سے پکارا، مگر فرجاد نے کسی بچے کی طرح، ضدی بچے کی طرح اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہمنا کے اصرار پر اس نے شرارت سے چمچ کی طرف دیکھا اور ایک دم سے سارا دلیہ اپنی گھنی سیاہ داڑھی اور لبوں پر پھیلا لیا۔ ہمنا نے جھنجھلا کر ٹشو اٹھایا اور جیسے ہی اس کا چہرہ صاف کرنے کے لیے اس کے انتہائی قریب ہوئی، فرجاد بالکل ساکت ہو گیا۔ ہمنا کی انگلیاں ٹشو کے پیچھے اس کی ٹھوڑی کی سخت ہڈی اور بالوں کی کھردراہٹ کو محسوس کر رہی تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ فرجاد کی سانسیں غیر معمولی طور پر گرم اور بھاری ہو گئی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اب اور وہ بچوں جیسی چمک نہیں تھی بلکہ ایک ایسی مردانہ وحشت اور پیاس رقص کر رہی تھی جس نے ہمنا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ ہمنا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فرجاد نے ایک دم سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے معصومیت کے لبادے میں ایک ایسی فرمائش کر دی جس نے ہمنا کے ہوش ہی اڑا دیے۔ مجھے گود میں اٹھا کر جھولے دینا جیسے مما دیتی تھی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ہمنا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے پہلی بار شک ہوا کہ اس معصومیت کے پیچھے کوئی بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے، کیونکہ ایک بچے کی نظروں میں ایسی شدت نہیں ہو سکتی۔ ہمنا نے فرجاد کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی تگ و دو کرتے ہوئے اسے سختی سے ڈانٹا کہ وہ پاگل پن چھوڑ دے کیونکہ وہ ایک ہٹا کٹا مرد ہے اور ہمنا کے لیے اسے جھولے دینا ناممکن ہے۔ مگر فرجاد کی ضد کسی طوفان کی طرح بڑھنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہمنا کو اپنی طرف کھینچا اور ضدی انداز میں اس سے اس قدر شدت سے چپک گیا کہ ہمنا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنا چاہتی تھی مگر فرجاد نے اپنا پورا وزن ہمنا پر ڈال دیا اور اسے پیچھے دھکیلتا ہوا بیڈ کے کنارے تک لے گیا، جہاں توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے ہمنا پیچھے کی طرف گری اور فرجاد اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ کمرے کی فضا ایک دم بوجھل ہو گئی۔ فرجاد نے اپنے دونوں مضبوط بازو ہمنا کے دائیں بائیں جما کر اسے بیڈ پر قید کر لیا اور اپنا چہرہ اس کے اتنا قریب لے آیا کہ ان کی ناکیں ٹکرا رہی تھیں۔ ہمنا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا جب اس نے محسوس کیا کہ فرجاد کی داڑھی اس کے گالوں کو چبھ رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں معصومیت کی جگہ ایک ایسی شکاری والی بھوک ہے جو کسی بچے کی نہیں ہو سکتی۔ آپی، آپ کی خوشبو بہت اچھی ہے، فرجاد نے نہایت ہی دھیمی اور بھاری آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو ہمنا کا پورا وجود تھر تھرا اٹھا۔ اسے پہلی بار یقین ہو چلا تھا کہ وہ کسی بچے کو نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان کو سنبھال رہی ہے جو کسی بھی وقت اسے اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ حویلی کی وہ رات ہمنا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ وہ بستر پر لیٹی فرجاد کے اس عجیب و غریب لمس اور اس کی بدلتی نظروں کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں اترنے ہی والی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی مگر پر اسرار دستک ہوئی۔ ہمنا نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے حویلی کا بوڑھا ملازم کھڑا تھا جس کے چہرے کی جھریاں کسی بڑے خوف کی چگلی کھا رہی تھی۔
اس نے ادھر ادھر دیکھ کر نہایت ہی پست آواز میں ہمنا کو تنبیہ کی کہ بی بی رات کو اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھا کرو اور کچھ بھی ہو جائے راہداریوں میں مت نکلنا۔ اس حویلی کی خاموشی میں وہ سچ چھپا ہے جو تمہیں نگل سکتا ہے۔ بوڑھا ملازم اتنا کہہ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا، مگر ہمنا کے دل میں وسوسوں کا ایک نیا جال بن گیا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ اسے رہ رہ کر فرجاد کا خیال آ رہا تھا۔ وہ تجسس اور ڈر کے مارے دبے قدموں فرجاد کے کمرے کی طرف بڑھی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ فرجاد جو سارا دن لکڑی کے گھوڑے سے کھیلتا تھا، اس وقت بیلکنی میں کھڑا فون پر کسی سے نہایت ہی سنجیدہ اور پختہ مردانہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وہی روب تھا جو کسی بڑے بزنس ٹائکون کا ہوتا ہے۔ وہ کسی دانیال نامی شخص کو مات دینے کا ذکر کر رہا تھا۔ ہمنا کا سر چکرانے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جس شخص کو وہ بچہ سمجھ کر سنبھال رہی ہے وہ دراصل ایک نہایت ہی خطرناک اور پورے اسٹار کھیل کا مرکزی کھلاڑی ہے۔ ہمنا بھی اس انکشاف کے صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس نے گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ سے لکڑی کا فرش چرچرا اٹھا۔ فرجاد نے بجلی کسی تیزی سے فون جیب میں ڈالا اور پلک جھپکتے ہی فرش پر بیٹھ کر دوبارہ وہی بچہ بن گیا جو پلاسٹک رنگ برنگے بلاک سے گھر بنانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہمنا نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے پکارا تو فرجاد نے نہایت ہی معصومیت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی بے ضرر سی چمک تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آپی دیکھیں میرا گھر ٹوٹ گیا، اب اسے ٹھیک کر دینا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بلاکس ہمنا کی طرف بڑھائے، مگر ہمنا کا ذہن اس وقت کسی اور ہی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھ رہی تھی، مگر وہاں مکاری کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ پھر بھی وہ اس بھاری مردانہ آواز کو جھٹلا نہیں سکتی تھی جو ابھی چند لمحے پہلے اسے بیلکنی سے گونجی تھی۔ ہمنا کو احساس ہوا کہ اس حویلی کے پردوں کے پیچھے کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور فرجاد اس کھیل کا وہ مورا ہے جس نے معصومیت کا ایسا لبادہ اوڑھ رکھا ہے جسے چاک کرنا ناممکن لگتا ہے۔ اگلے ہی دن حویلی میں ایک نیا چہرہ نمودار ہوا۔ یہ مومنہ بیگم کا بھانجا دانیال تھا، جس کی آنکھوں میں لومڑی جیسی چالاکی اور لہجے میں زہر تھا۔ ہمنا لائبریری کے پاس اکیلی کھڑی فرجاد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دانیال نے اس کا راستہ روکا اور نہایت حقارت سے فرجاد کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو ہمنا، کیوں اس پاگل کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو؟ اس نے ایک وزنی لفافہ میز پر رکھا اور ہمنا کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی کہ اگر وہ فرجاد کی رات کی دوا میں ایک خاص سفید صفوف ملا دے تو اسے اتنے پیسے ملیں گے کہ اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ ہمنا کا خون کھول اٹھا۔ اسے دانیال کی باتوں سے گھن آنے لگی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے پوری قوت سے دانیال کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ ایک انسان ہے، بکاؤ مال نہیں۔ دانیال اپنا جبڑا سہلاتا رہ گیا اور خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا، مگر ہمنا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کمرے کے بھاری پردے کے پیچھے کھڑا فرجاد یہ سب دیکھ رہا ہے، اور اس وقت فرجاد کی آنکھوں میں معصومیت نہیں بلکہ ہمنا کے لیے ایک سچی ستائش اور ایک عجیب سا جنون ابھر آیا تھا۔ دانیال کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی گونج نے حویلی کی فضا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اترتے خون کے ساتھ ہمنا کو تنبیہ کی کہ اس تھپڑ کی قیمت اب وہ اس کی عزت اور سکون چھین کر ہی وصول کرے گا۔ اگلے ہی دن دانیال نے اپنا پہلا وار کیا اور مومنہ بیگم کے سامنے ہمنا کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے یہ الزام لگایا کہ وہ فرجاد کی ذہنی حالت کا فائدہ اٹھا کر اسے غلط طریقے سے چھوتی ہے۔ اس نے چپ کر لی گئی، لیکن چند ایسی تصاویر دکھائیں جن میں فرجاد زبردستی ہمنا سے لپٹا ہوا تھا، مگر زاویہ ایسا تھا کہ ہمنا گنہگار نظر آ رہی تھی۔ مومنہ بیگم، جن کے لیے خاندانی وقار سب سے مقدم تھا، انہوں نے ہمنا کی ایک نہ سنی اور دو ٹوک فیصلہ کیا اور سنا دیا کہ اس داغ کو دھونے کا اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہمنا کو اسی وقت فرجاد سے نکاح کرنا ہوگا۔ ہمنا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک ایسے شخص کی قانونی بیوی بننے جا رہی تھی جسے دنیا پاگل سمجھتی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس سازش کے پیچھے چھپے مہرے کتنے خطرناک ہیں، اور یہ نکاح اس کس نئے طوفان کی طرف لے جا رہا ہے۔ نکاح کی مختصر مگر بوجھل تقریب حویلی کے بڑے ہال میں منعقد کی گئی، جہاں قاضی صاحب کے سامنے فرجاد اپنی روایتی شیروانی پہنے بیٹھا تھا، مگر اس کی حرکات اب بھی کسی چھوٹے بچے جیسی تھی۔ ہمنا سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے آنسوں کی لکیریں جمی ہوئی تھیں۔
اور وہ مسلسل اپنے نصیب پر ماتم کر رہی تھی۔ جب قاضی نے فرجاد سے پوچھا کہ کیا آپ کو ہمنا بی بی سے نکاح قبول ہے، تو فرجاد نے شرارت سے ہمنا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے سسکیاں بھر رہی تھی اور بڑے شوق سے اپنی لالی پاپ چوستے ہوئے تالیاں بجا کر کہنے لگا، قبول ہے، قبول ہے، اب مجھے ڈھیر ساری چاکلیٹس ملیں گی نا؟ جیسے ہی نکاح نامے پر دستخط ہوئے، مومنہ بیگم نے ہمنا کا لرزتا ہوا ہاتھ پکڑ کر فرجاد کے ہاتھ میں دیا تو فرجاد نے یکدم ہمنا کی شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈالی اور اپنے تیز دانتوں سے اس پر اتنی زور سے کاٹا کہ ہمنا کی چیخ نکل گئی اور خون کے قطرے اس کے سرخ جوڑے پر گرنے لگے۔ فرجاد نے ان خون آلود ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے ہمنا کے کان کے پاس نہایت ہی دھیمے مگر دہشتناک آواز میں سرگوشی کی، اب تم میری گڑیا ہو۔ اس کی آواز بدلی ہوئی گونج رہی تھی اور اس کی گونج نے ہمنا کی پور پور میں ایک انجانی وحشت بھر دی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نکاح کے ساتھ ہی وہ ایک ایسے جال میں قید ہو چکی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ نکاح کی بوجھل تقریب کے بعد شادی کی پہلی رات ہمنا کے لیے کسی اذیتناک امتحان سے کم نہ تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں موجود صوفے پر خود کو سمیٹے بیٹھی فرجاد کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ کمرہ مہکتے پھولوں اور مدھم روشنی سے سجا تھا، مگر ہمنا کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ فرجاد اپنی مردانہ طاقت کا غلط استعمال نہ کر دے۔ فرجاد پہلے تو کچھ دیر بیڈ پر اچھلتا کودتا رہا جیسے اس رشتے کی نزاکت کا احساس ہی نہ ہو، پھر اچانک وہ خاموش ہوا اور بیڈ سے ایک بڑا تکیہ اٹھا کر فرش پر عین ہمنا کی قدموں میں آ کر لیٹ گیا۔ آپ ہی نہیں بیوی، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سونے دینا۔ اس نے نہایت ہی معصومیت سے اپنا سر ہمنا کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ فرجاد کی اس اچانک معصومیت اور بے ضرر سے انداز نے ہمنا کے دل میں موجود خوف کو ایک لمحے کے لیے پگھلا دیا۔ اس نے ڈرتے لرزتے ہاتھوں سے جب فرجاد کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ ہمنا کو لگا کہ وہ سو گیا ہے اور وہ اسے بیڈ پر لٹانے کے لیے جیسے ہی نیچے کو جھکی، فرجاد نے نیند میں ہی اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور مضبوط باہیں اس کے گرد حائل کر دیں۔ ہمنا اب اس کے حصار میں تھی جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں فرجاد کی گرم سانسوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو ہمنا کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے بالوں میں کسی کے لمس کا احساس ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ فرجاد جاگ رہا تھا اور نہایت ہی پیار سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کی لٹوں سے کھیل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صبح کی تازگی کے ساتھ ایک عجیب سی چمک تھی۔ میری پیاری گڑیا جاگ گئی، فرجاد نے نہایت ہی مدھم اور رومانوی لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ بچکانا کھوکھلا پن نہیں تھا بلکہ ایک ایسی شوخی تھی جس نے ہمنا کے اندر ایک سنسنی دوڑا دی۔ ہمنا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر فرجاد نے اسے مزید اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں ہمنا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جیسے وہ اس کے وجود کے ہر عکس کو اپنی نظروں میں قید کرنا چاہتا ہو۔ ہمنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے دھکا دے یا اس کے اس سحر میں کھو جائے، کیونکہ اس لمحے فرجاد کی نظروں میں موجود شدت اسے چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس معصومیت کے پیچھے ایک مکمل اور ہوش مند مرد چھپا بیٹھا ہے۔ ہمنا نے گھبرا کر خود کو فرجاد کے حصار سے آزاد کروانا چاہا مگر فرجاد نے شرارت سے اس کا دوپٹہ اپنی انگلی پر لپیٹ لیا۔ آج گڑیا مجھے نہلائے گی، مجھے پانی سے کھیلنا ہے، اس نے ایک ضدی بچے کی طرح پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ ہمنا نے ٹالنا چاہا مگر فرجاد کے اصرار اور اس کی بچکانہ ہر دھرمی کے آگے اسے ہار ماننی ہی پڑی۔ وہ اسے غسل خانے لے گئی جہاں ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ہمنا نے جیسے ہی فرجاد کے کرتے کے بٹن کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فرجاد نے ساکت ہو کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ ہمنا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ہمنا پیچھے ہٹتی، فرجاد نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسے بھی اپنے ہمراہ پانی سے بھرے ٹب میں گرا دیا۔ ہمنا کا ریشمی جوڑا اس کے وجود سے چپک گیا اور وہ پوری طرح بھیگ گئی۔ پانی کے چھینٹوں کے درمیان جب ہمنا نے آنکھیں کھولی تو فرجاد کا بھیگا ہوا کسرتی بدن بالکل اس کے مقابل تھا اور اس کی نظریں ہمنا کے بھیگے ہوئے گلابی چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ٹب کا پانی باہر اچھل رہا تھا اور ہمنا کا سانس فرجاد کی مردانہ قربت کے بوجھ تلے اٹکنے لگا۔ وہ آنکھیں پاڑے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ پانی کے قطرے فرجاد کی داڑھی سے ٹپک کر ہمنا کے لبوں پر گر رہے تھے۔ فرجاد نے نہایت ہی آہستگی سے اپنا ہاتھ ہمنا کے گال پر رکھا اور اپنے انگوٹھے سے اسے سہلاتے ہوئے بولا، تم بہت پیاری ہو ہمنا، بالکل اس پری جیسی ہو میری کہانیوں میں جو آتی ہے۔ اس کی آواز میں ایسی تھر تھراہٹ تھی جس نے ہمنا کے وجود میں ایک عجیب سی تپش پیدا کر دی۔ ہمنا نے اس کے چوڑے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر فرجاد نے اسے کمر سے پکڑ کر مزید اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ ان کے درمیان اب پانی کی ایک باریک لہر کے سوا کوئی فاصلہ نہ تھا۔
فرجاد نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس جھکایا اور وہاں اپنی داڑھی کی چبھن کا احساس دلاتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔ تمہاری خوشبو مجھے سونے نہیں دیتی گڑیا۔ اس کی آواز اب معصوم نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک شکاری کی سی شدت تھی جس نے ہمنا کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ کسی بچے کے نہیں بلکہ ایک دہکتے ہوئے طوفان کے حصار میں ہے۔ دوپہر کے وقت جب فرجاد تھک کر گہری نیند سو گیا، ہمنا کا دل کسی انجانے وسوسے سے بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ فرجاد کی الماری ٹھیک کر کے اپنا دھیان بٹائے، مگر کپڑوں کی تہوں کو درست کرتے ہوئے اسے پیچھے ایک خفیہ خانہ نظر آیا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب اس نے اسے کھولا تو وہاں سے سیاہ رنگ کی ایک قیمتی ڈائری برآمد ہوئی۔ ہمنا نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہاں کوئی بچکانہ ڈرائنگ نہیں تھی، بلکہ نہایت ہی نفیس اور پختہ انگریزی میں لکھا تھا، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ دانیال اور اس کے پیچھے چھپے چہرے میرے جائیداد کی نہیں، میری جان کے دشمن ہیں۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے پاگل بننا ہوگا، مجھے معصومیت کا لبادہ اوڑھنا ہوگا جب تک میں ان کے گلے تک نہ پہنچ جاؤں۔ ہمنا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ جسے بچہ سمجھ کر سینے سے لگائی رکھتی ہے، وہ دراصل ایک نہایت ہی ذہین اور خطرناک کھلاڑی تھا جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ہمنا ڈائری ہاتھ میں لیے ابھی اس لرزہ خیز انکشاف کو ہضم کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے فرجاد کھڑا تھا، لیکن یہ وہ فرجاد نہیں تھا جو چند لمحے پہلے سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب معصومیت کا کوئی نام و نشان نہ تھا، نہ ہی آنکھوں میں وہ بچکانہ شرارت تھی۔ وہ ایک بلند و بالا دیوار کی طرح ساکت اور کسی پہاڑ کی طرح بھاری لگ رہا تھا۔ ہمنا کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری اس کی طرف بڑھائی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے معصومیت کے پیچھے چھپ کر میرے جذبات سے کھیلا۔ ہمنا غصے اور صدمے سے چلائی اور ڈائری اس کے سینے پر دے ماری۔ فرجاد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہمنا کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے ہمنا کے دونوں بازو جکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اطراف میں دیوار پر جما دیے۔ ہاں جانتی ہو نا؟ تو اب غور سے سنو۔ اس کی آواز کی بھاری گونج نے ہمنا کو ساکت کر دیا۔ فرجاد کی نظروں کا ارتکاز اس قدر شدید تھا کہ ہمنا کو اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس گھر میں معصوم بن کر رہنا میری ضرورت تھی ہمنا، مگر تمہیں اپنی بیوی بنانا میرا جنون بن گیا تھا۔ اس نے جھک کر ہمنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو ہمنا کا سانس اس کی مردانہ قربت کے بوجھ تلے رکنے لگا۔ فرجاد نے اپنا ایک ہاتھ ہمنا کی گردن کے گرد حمائل کیا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں صرف ایک کیئر ٹیکر کے طور پر چنا گیا تھا؟ نہیں، میں نے تمہیں اس دن چنا تھا جب تم نے دانیال کو تھپڑ مارا تھا۔ مجھے اس جائیداد کی جنگ میں ایک ایسی ہی ڈھال چاہیے تھی جو میرے لیے کسی سے بھی لڑ جائے۔ اس نے رک کر ہمنا کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا، جس سے ہمنا کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اب تم میری بیوی ہو، قانونی بھی اور جذباتی بھی۔ باہر کی دنیا کے لیے میں وہی بچہ رہوں گا جسے تم سنبھالتی ہو، مگر اس کمرے کی تنہائی میں تم میری ملکہ ہو اور میں تمہارا وہ شوہر جو تمہارے ایک ایک لمس کا حساب رکھتا ہے۔ ہمنا کی آنکھیں بند ہو گئیں، غصہ کہیں پیچھے ہی رہ گیا اور ایک عجیب سی کشش اسے فرجاد کے اس نئے اور خطرناک روپ کی طرف کھینچنے لگی۔ ہمنا کے ذہن میں غصے اور حیرت کا تلاطم برپا تھا، مگر فرجاد کے مضبوط حصار اور اس کی سچی آنکھوں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ تم نے مجھے ایک مہرہ بنا کر استعمال کیا فرجاد، کیا تمہیں میری تکلیف کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا؟ ہمنا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فرجاد نے نہایت ہی نرمی سے اس کے گال پر ٹھہرے آنسو کو اپنی بور سے صاف کیا اور اس کا ہاتھ اپنے سینے پر عین اپنے دل کی دھڑکنوں پر رکھ دیا۔ تکلیف مجھے بھی تھی ہمنا، جب تم مجھے بچہ سمجھ کر ترس کھاتی تھی، جب کہ میں تمہیں ایک مرد کی حیثیت سے چاہنا چاہتا تھا۔ اب ہمیں مل کر لڑنا ہوگا۔ دانیال اور اس کے ساتھیوں کو لگنا چاہیے کہ میں اب بھی ان کے قبضے میں ہوں، جب کہ ہم اندر ہی اندر ان کا گھیرا تنگ کریں گے۔ ہمنا نے اس کی آنکھوں میں عزم اور اپنے لیے وہ طرف دیکھی جو کسی اداکار کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا ہاتھ فرجاد کے ہاتھ میں دے کر خاموش معاہدہ کر لیا۔ اب وہ صرف ایک کیئر ٹیکر نہیں بلکہ اس خطرناک کھیل میں فرجاد کی برابر کی شریک حیات تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ہمنا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ اب اسے فرجاد کے ساتھ مل کر اداکاری کرنی تھی۔ پورا خاندان وہاں موجود تھا اور دانیال شکاری نظروں سے ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فرجاد نے ایک دم سے
فیڈر میز پر پٹکا اور کسی ضدی بچے کی طرح ہمنا کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا۔ نہیں، مجھے یہ والا پراٹھا نہیں کھانا، گڑیا مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ پلائے گی، فرجاد نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا۔ ہمنا کا چہرہ فرط شرم سے گلابی ہو گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فرجاد اسے سب کے سامنے چھیڑ رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں جھلکتی وہ شرارتی مردانہ چمک ہمنا کو بے چین کری تھی۔ ہمنا نے لرزتے ہاتھوں سے فیڈر اٹھایا اور جیسے ہی اس کے لبوں سے لگایا، فرجاد نے فیڈر پکڑنے کے بہانے ہمنا کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لے کر ہلکا سا دباؤ دیا، جس سے ہمنا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ دانیال یہ سب دیکھ کر حقارت سے مسکرایا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ فرجاد اب بھی ایک کھلونا ہے، جبکہ ہمنا اور فرجاد کی نظروں کے درمیان ایک ایسا خفیہ رابطہ قائم ہو چکا تھا جو حویلی کے دشمنوں کی تباہی کا پیش خیمہ تھا۔ ناشتے کی میز سے اٹھ کر جب سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو فرجاد نے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تاکہ اپنے کمرے میں جا سکے۔ دانیال جو پہلے ہی ہمنا کے ہاتھوں ذلت کا بدلہ لینے کی طاق میں تھا، دبے قدموں اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ جیسے ہی فرجاد سیڑھیوں کے آخری حصے پر پہنچا، دانیال نے پوری قوت سے اسے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ ہمنا جو ہال کے دوسرے کونے میں موجود تھی، اس کی نظر فرجاد پر پڑی تو توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گرا۔ ہمنا کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگی۔ فرجاد کا سر فرش سے ٹکرایا تھا اور ماتھے سے خون کی باریک دھار بہہ کر اس کی آنکھوں تک آ رہی تھی۔ ہمنا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور روتے ہوئے اسے پکارنے لگی، مگر جب اس نے غصے سے اوپر کھڑے مسکراتے ہوئے دانیال کی طرف دیکھنا چاہا تو فرجاد نے نہایت ہی آہستگی سے ہمنا کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں درد تو تھا، مگر ایک گہرا صبر بھی تھا جو ہمنا کو یہ بتا رہا تھا کہ ابھی بدلہ لینے کا وقت نہیں آیا۔ رات کی سیاہی جب پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، دانیال اپنے کمرے میں شراب کے نشے اور جیت کے خمار میں مدہوش لیٹا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے کمرے کا درجہ حرارت گر گیا ہے۔ اس نے بوجھل آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا نشہ حیران ہو گیا۔ فرجاد، جسے اس نے چند گھنٹے پہلے سیڑھیوں سے گرا کر لہو لہان کیا تھا، اس وقت اس کے سینے پر ایک پاؤں جمائے کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر لگی پٹی سے خون کے نشان اب بھی نمایاں تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں بلکہ موت کا عکس رقص کر رہا تھا۔ فرجاد نے نہایت ہی صفاقی سے ایک چمکتا ہوا خنجر دانیال کی شہرت پر رکھا اور جھک کر اس کے کان میں کسی ناک کی طرح پھنکارا۔ دھکا دینا بہت آسان تھا نا دانیال، لیکن یاد رکھنا اگلی بار جب تم مجھے چھوؤ گے تو میں تمہیں گرنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ فرجاد کی آواز میں چھپی اس درندگی نے دانیال کے جسم کو پسینے میں شرابور کر دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کسی بچے سے نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی موت سے پنگا لے لیا ہے۔ فرجاد نے خنجر کی نوک سے اس کی گردن پر ایک ہلکی سی خراش ڈالی اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا، پیچھے ایک ادموا اور خوف زدہ دانیال چھوڑ کر۔ اگلی صبح جب ہمنا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ فرجاد کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سنجیدہ اور پروقار تھے کہ ایک لمحے کو ہمنا کو بھی لگا کہ وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہے۔ ہمنا نے ڈرتے ڈرتے اس کے ماتھے کا زخم صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرجاد نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے سامنے والے صوفے پر بٹھا دیا۔ ہمنا، آج رات دانیال اور اس کے لوگ ایک بہت بڑی سی ڈیل کرنے والے ہیں۔ وہ اس حویلی کے خفیہ کاغذات کسی غیر ملکی کمپنی کو بیچ رہے ہیں۔ اس نے پہلی بار ایک ذمہ دار شوہر کی طرح ہمنا سے مشورہ مانگا۔ ہمنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف انتقام نہیں بلکہ اسے بچانے کی فکر بھی تھی۔ تمہیں کیا کرنا ہوگا ہمنا؟ کیا تم ایک رات کے لیے میرا ساتھ دے کر اس گھر کی عزت بچا سکتی ہو؟ ہمنا نے اس کی گرفت میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور مضبوطی سے سر ہلایا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ نہ صرف اس شوہر کی بیوی ہے بلکہ اس کی واحد طاقت بھی۔ اسے اب وہ دانیال کو اس کے بساط پر مات دینے کے لیے تیار تھی۔ منصوبے کے مطابق آدھی رات کو جب حویلی کے زیادہ تر چراغ گل ہو چکے تھے، ہمنا کالے رنگ کی چادر میں خود کو چھپائے خاموشی سے دانیال کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ چابی تھی جو فرجاد نے اسے تھمائی تھی۔ جیسے ہی اس نے دراز کھولی اور وہ خفیہ فائل نکالی، پیچھے سے کسی کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ ہمنا کا دل حلق میں آ گیا۔ سامنے دانیال کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ میں جانتا تھا تم اس پاگل کی کٹ پتلی بن کر یہاں ضرور آؤ گی، دانیال نے تمسخر سے کہا اور ہمنا کی طرف قدم بڑھایا۔
ہمنا نے فائل اپنے سینے سے بھینچ لی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ عین اسی وقت کمرے کی لائٹ تیزی سے جلی اور بجھی۔ دانیال بوکھلا گیا۔ اسی لمحے اندھیرے میں ایک سایہ لہرایا اور دانیال کے ہاتھ پر زوردار ضرب لگی جس سے پستول دور جا گری۔ فرجاد اندھیرے سے کسی شکاری کی طرح نمودار ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دانیال کا گلا دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے فائل چھین کر ہمنا کی طرف اچھالی۔ بھاگو ہمنا، اسے میں دیکھ لوں گا۔ فرجاد کی گرجدار آواز نے ہمنا کے قدموں میں بجلی بھر دی اور وہ فائل لے کر کوریڈور کی طرف بھاگ نکلی۔ ہمنا فائل سینے سے لگائے کوریڈور میں بھاگ ہی رہی تھی کہ اچانک سامنے سے مومنہ بیگم نمودار ہوئیں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہمنا؟ تم اس وقت دانیال کے کمرے سے کیوں نکل رہی ہو؟ انہوں نے ہمنا کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ ہمنا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ سچ بتانا چاہتی تھی مگر اسے فرجاد کو وہ معصوم چہرہ یاد آ گیا جو ابھی اندر اسے ایک درندے کی طرح دانیال سے لڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمنا کچھ کہتی، دانیال کے کمرے سے فرجاد کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مومنہ بیگم ہمنا کو دھکا دے کر اندر بھاگی جہاں فرجاد فرش پر بیٹھا اپنے بال نوچ رہا تھا اور دانیال زمین پر گرا درد سے کرا رہا تھا۔ اس نے مجھے مارا، یہ گندا ہے، اس نے گڑیا کو ڈرایا۔ فرجاد نے روتے ہوئے مومنہ بیگم کے پلو سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ دانیال کچھ کہنے کے قابل ہی نہ تھا کیونکہ فرجاد نے اندھیرے میں اس کے جبڑے پر ایک ایسی ضرب لگائی تھی کہ اس کا بولنا محال تھا۔ مومنہ بیگم نے دانیال کو حقارت سے دیکھا اور ہمنا کو حکم دیا کہ وہ فرجاد کو کمرے میں لے جائے، جبکہ ہمنا ساکت کھڑی اس شخص کی اداکاری دیکھ رہی تھی جو ایک ہی لمحے میں جلاد اور دوسرے ہی پل معصوم بچہ بن جاتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فرجاد نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے وہ مصنوعی رونا اور معصومیت ایک جھٹکے میں غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے لے لی۔ ہمنا اب بھی ہانپ رہی تھی۔ اس نے غصے سے فائل میز پر پٹکی۔ تمہاری یہ اداکاری کسی دن میری جان لے لے گی فرجاد، مجھے لگا تھا کہ تم واقعی مشکل میں ہو۔ وہ چنگھاڑی۔ فرجاد خاموشی سے اس کے قریب آیا اور اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی نظریں ہمنا کے چہرے پر جم گئیں جہاں پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اگر میں وہ ناٹک نہ کرتا ہمنا تو آج تم اور میں دونوں اس حویلی سے بے دخل کر دیے جاتے۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے ہمنا کی پیشانی پر بکھری لٹوں کو پیچھے ہٹایا۔ ہمنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب اسے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ اپنا محافظ نظر آ رہا تھا۔ فرجاد نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب جنگ کا آخری مرحلہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے مجھے تمہارے اس ڈر کی نہیں، تمہارے عشق کی ہمت چاہیے۔ ہمنا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص کی محبت اور اس کے خطرناک کھیل دونوں میں ہی بری طرح گرفتار ہو چکی ہے۔ ہمنا ابھی فرجاد کی باتوں کے سحر سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کے باہر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ فرجاد نے بجلی کی سی تیزی سے ہمنا کو خود سے دور کیا اور ایک ہی چھلانگ میں بیڈ پر جا کر اونتے منہ لیٹ گیا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ ہمنا نے جلدی سے فائل تکیے کے نیچے چھپائی اور ابھی بال درست ہی کیے تھے کہ دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ سامنے دانیال کی ماں اور مومنہ بیگم کی چھوٹی بہن سریہ بیگم غصے سے بھری کھڑی تھی۔ ہمنا، کہاں ہے وہ فائل جو تو نے میرے بیٹے کے کمرے سے چرائی ہے؟ انہوں نے دھاڑتے ہوئے ہمنا کا ہینڈ بیگ الٹ دیا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ ہمنا نے ہمت جمع کی اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، کون سی فائل؟ میں تو اپنے شوہر کے پاس تھی، آپ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ سریہ بیگم نے تل ملا کر سوئے ہوئے فرجاد کی طرف دیکھا اور نفرت سے بولی، اس پاگل کے سائے میں چھپ کر تم بہت بڑی گیم کھیل رہی ہو، لیکن یاد رکھنا اس حویلی کی دیواروں کے بھی کان ہیں۔ ان کے جانے کے بعد فرجاد نے ایک آنکھ کھول کر ہمنا کی طرف دیکھا اور شرارت سے مسکراتے ہوئے انگوٹھا دکھایا، مگر ہمنا کو معلوم تھا کہ اب دشمن براہ راست ان کے بیڈ روم تک پہنچ چکے ہیں۔ سریہ بیگم کے جانے کے بعد کمرے میں چھائے تناؤ کو فرجاد کے کہکہے نے توڑ دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور ہمنا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جو اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ دیکھا ہمنا، دشمن اب بلبلا اٹھے ہے اور جب شکاری وہ کھلا جائے تو وہ غلطی ضرور کرتا ہے، اس نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ ہمنا نے اسے غصے سے دیکھا، تمہیں یہ مذاق لگ رہا ہے؟ وہ عورت مجھے مار ہی دیتی اگر اسے فائل مل جاتی۔ فرجاد نے تڑپ کر ہمنا کے دونوں کندھے تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں اچانک وہ شوخی غائب ہو گئی اور ایک گہری سنجیدگی چھا گئی۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ہمنا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے ہمنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑکی کے پاس لے گیا
جہاں سے پوری حویلی کا لان نظر آ رہا تھا۔ کل صبح اس حویلی میں وکیل آئیں گے۔ میں نے بابا کی وصیت کا وہ حصہ ڈھونڈ لیا ہے جو دانیال نے چھپا دیا تھا۔ کل سب کے سامنے سے نقاب اتریں گے، بس تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ ہمنا نے فرجاد کے پر اعتماد چہرے کو دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس پاگل پن کے لبادے میں چھپا یہ شخص دراصل اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول غیر معمولی طور پر بوجھل تھا۔ بڑے ہال میں وکیل صاحب اپنی فائلیں کھولے بیٹھے تھے اور خاندان کے تمام افراد وہاں موجود تھے۔ دانیال کے چہرے پر ابھی تک رات والی چوٹ کے نشان تھے، مگر وہ فاتحانہ نظروں سے فرجاد کو دیکھ رہا تھا جو فرش پر بیٹھا خاموشی سے اپنی گاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی وکیل نے وصیت پڑھنا شروع کی، دانیال نے مداخلت کی۔ وکیل صاحب، یہ سب وقت کا ضیاع ہے۔ سب جانتے ہیں کہ فرجاد ذہنی طور پر اس قابل نہیں کہ جائیداد سنبھال سکے، لہٰذا تمام اختیارات میرے پاس ہونے چاہیے۔ ثریا بیگم نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ عین اسی وقت ہمنا نے آگے بڑھ کر وہ فائل میز پر رکھی جو اس نے رات دانیال کے کمرے سے نکالی تھی۔ رک جائیں، اختیارات کا فیصلہ اس فائل کی بنیاد پر ہوگا جس میں دانیال صاحب نے بابا کے دستخط جعل سازی سے کرنے کی کوشش کی تھی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ دانیال کے رنگ اڑ گئے اور اس نے بوکھلا کر ہمنا کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا، فرجاد جو اب تک فرش پر بیٹھا تھا ایک دم کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ فرجاد کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ دانیال کے ہاتھ کی ہڈیاں چرچرانے لگیں۔ اس کے چہرے سے وہ معصومیت ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ بہت کھیل لیا تم نے دانیال، اب میری باری ہے۔ فرجاد کی آواز کسی گرجتے بادل کی طرح ہال میں گونجی۔ تمام گھر والے حیرت سے بت بنے کھڑے تھے، خاص طور پر مومنہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فرجاد نے دانیال کو جھٹکا دے کر پیچھے گرایا اور وکیل کی طرف دیکھ کر نہایت ہی پختہ لہجے میں کہا، وکیل صاحب، یہ فائل صرف جعل سازی کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ میڈیکل رپورٹس بھی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مجھے گزشتہ 2 سالوں سے ایسی ادویات دی جا رہی تھیں جو انسانی دماغ کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ ڈیوائس نکالی اور میز پر رکھ دی جس میں دانیال اور ثریا بیگم کی وہ گفتگو سنائی دے رہی تھی جہاں وہ فرجاد کو مکمل طور پر راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دانیال کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور ثریا بیگم کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ ہمنا نے فخر سے فرجاد کی طرف دیکھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا مزاجی خدا آج اپنی اصل شادی کے ساتھ سب کے سامنے کھڑا ہے۔ دانیال نے آخری کوشش کے طور پر میز میں پڑی پستول کی طرف جھپٹنا چاہا، مگر فرجاد کی پھرتی نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ فرجاد نے اسے گریبان سے دبوچ کر ایک ہی زوردار مکہ اس کے جبڑے پر جڑا جس سے وہ لڑکھڑا کر صوفے پر جا گرا۔ پولیس باہر کھڑی ہے دانیال، تمہارے ہر جرم کا حساب اب قانون کرے گا، فرجاد نے نہایت ہی سرد لہجے میں کہا۔ ثریا بیگم نے روتے ہوئے مومنہ بیگم کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، مگر مومنہ بیگم نے نفرت سے اپنا پلو چھڑا لیا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے ندامت اور اس کی جرأت کے لیے فخر کے آنسو تھے۔ جب پولیس دانیال اور ثریا بیگم کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے لگی تو پورا ہال ایک عجیب سے سکون میں ڈوب گیا۔ فرجاد نے مڑ کر ہمنا کی طرف دیکھا جو دور کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے ہمنا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب لاتے ہوئے سب سے مخاطب ہو کر کہا، آج میں جہاں کھڑا ہوں وہ صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہے جس نے ایک پاگل کا ساتھ تب دیا جب اسے سب چھوڑ کر چکے تھے۔ ہمنا کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آزمائش کی رات ختم ہوئی اور اب ان کی نئی زندگی کی صبح ہونے والی ہے۔ حویلی کے ہال میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں اب مدھم پڑ چکی تھیں۔ ہمنا اب بھی ساکت کھڑی تھی جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ فرشاد نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور اسے نرمی سے کھینچ کر حویلی کے وسیع لان کی طرف لے آیا جہاں رات کی بارش کے بعد گھاس اب بھی نم تھی۔ چاند کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ فرشاد نے ہمنا کے سامنے رک کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نہایت ہی عقیدت سے اسے چوما۔ ہمنا، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس گھر میں کوئی نقاب نہیں رہے گا۔ اس نے سرگوشی کی۔ ہمنا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب معصومیت کی جگہ ایک گہرا ٹھہراؤ اور والہانہ محبت تھی۔ فرجاد، کیا تم واقعی ٹھیک ہو گئے ہو یا یہ سب ابھی کسی منصوبے کا حصہ ہے؟ ہمنا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ فرجاد مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ فاتحانہ چمک تھی جو ہمنا کا دل جیت لینے کے لیے کافی تھی۔ میں کبھی بیمار تھا ہی نہیں ہمنا، بس دشمنوں کو پہچاننے کے لیے اندھا بڑھنا پڑتا تھا، مگر تمہیں پانے کے لیے مجھے واقعی اب اپنا آپ ہارنا پڑا۔ اس نے ہمنا کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔
اور اسی لمحے کائنات کی تمام خوشیاں ان دونوں کے گرد سمٹ آئی تھیں۔ کچھ دن بعد حویلی کی فضا بدل چکی تھی۔ وہ گھر جو کبھی سازشوں کا گھر تھا اب سکون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ فرجاد اب مکمل طور پر جائیداد اور کاروبار کے معاملات سنبھال چکا تھا اور ہمراہ اس کی زندگی کی روح بن کر ہر فیصلے میں اس کے ساتھ تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب ہمنا چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، فرجاد دبے قدموں پیچھے سے آیا اور ایک قیمتی مخملی ڈبہ اس کے سامنے کر دیا۔ ہمنا نے اسے کھولا تو اندر ہیروں کا ایک خوبصورت سا ہار چمک رہا تھا۔ یہ کیا ہے فرجاد؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ فرجاد نے ہار نکال کر اس کے گلے میں پہنایا اور اسے کندھے پر سر رکھ کر آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ یہ اس ہار کا بدلہ ہے جو تم نے میری خاطر بیچنے کی کوشش کی تھی، اور یہ اعتراف ہے اس سچائی کا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو، فرجاد نے والہانہ انداز میں کہا۔ ہمنا نے مڑ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے اب احساس ہوا کہ عشق میں کبھی کبھی ہارنا ہی اصل جیت ہوتی ہے۔ فرجاد نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور حویلی کی روشنیاں گواہ تھی کہ ایک معصوم نظر آنے والے کھیل کا انجام کتنا خوبصورت نکلا تھا۔